फैज़ रमज़ान, फैज़ रमज़ान। अल्लाह तबारक व ताला के बाबरकत नाम से शुरू करती हूँ जो नहायत रहम फरमाने वाला है। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। ये राह हक है संभल के चलना, ये राह हक है संभल के चलना। यहाँ है मंजिल कदम कदम पर, पहुँचना दर पर तो कहना आका, पहुँचना दर पर तो कहना आका। सलाम लीजिए ग़ुलाम आया। नाज़रीन गिरामी, 14 रमज़ानुल मुबारक 1442 हिजरी की लाइव इफ्तार ट्रांसमिशन फैज़ रमज़ान के साथ मैं नाज़िया अली आप सबकी खिदमत में फैज़ टीवी नेटवर्क से रोज़ की तरह हाज़िर हूँ। रमज़ानुल मुबारक का महीना है, मुबारक महीना है। इस माह मुबारक में रहमतें बरस रही हैं। अशरा चल रहा है मग़फ़िरत का, जहाँ हम मग़फ़िरत की बात करते हैं, रोज़ा रखते हैं, सब्र व शुक्र करते हैं। वहीं क्या हमने किसी को माफ़ करना सीखा है? कहा जाता है कि माफ़ कर देने से इंसान का दिल बहुत हल्का हो जाता है, बहुत खूबसूरत हो जाता है। दिल से बुराइयां मिटा देने से, अपनों को गले लगा लेने से ज़िंदगी बहुत आसान हो जाती है। अल्लाह ताला ने हमारी ज़िंदगी में बहुत सारे रिश्ते रखे हैं, जिसमें हमारे अहबाब भी होते हैं, पड़ोसी भी होते हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा जिन रिश्तों पर हमारा हक है, जहाँ हम कुर्बानी की भी बात करते हैं, जहाँ हम बहुत सारे फ़राइज़ की बात करते हैं, उनमें कोताही का सवाल है ही नहीं। क्योंकि हुक्म इलाही के मुताबिक हमें अपने खूनी रिश्तों से, हमें अपने रिश्तेदारों से, हमें अपने अहलो अयाल से प्यार और मोहब्बत के साथ, हुस्न सलूक के साथ रहना है। आजकल के दौर में छोटी छोटी बातों पर नफ्सा नफ्सी का शिकार होकर तो कभी औलाद के लिए मुकाबले के लिए उतर कर हमारे दिलों में बुराइयां पैदा हो जाती हैं। हम माफ़ करना भूल चुके हैं। हम आपस में लड़ाइयाँ लड़ते हैं और उसके बाद हम अपनी रिश्तेदारी भी तर्क कर देते हैं। क्या रिश्तों से मुंह मोड़ने के बाद, जब हम अपने रिश्तों से ही मुंह मोड़ लेंगे, अल्लाह ताला को मुंह दिखाएंगे? वो अहकाम इलाही जो इबादत के साथ साथ हमारी ज़िंदगी में हुस्न सलूक और अखलाकियात का दर्स देता है, क्या हम नाइंसाफ़ी करके उस तक पहुँच सकेंगे, उसको मुँह दिखा सकेंगे, अल्लाह ताला की बारगाह में सुरखरू हो सकेंगे? आज का हमारा मौजू है सिलाए रहमी और हम इस पर बात भी करेंगे। सबसे पहले मैं आपको ये बताती चलूँ कि रोज़ की तरह आप फैज़ रमज़ान का हिस्सा बन सकते हैं। हमारी लाइव इफ्तार ट्रांसमिशन का लाइव कॉल के ज़रिए, यूट्यूब पर, फेसबुक पर कमेंट्स के ज़रिए भी सवाल भी कर सकते हैं और रोज़ हम आपसे एक सवाल करते हैं, उसका जवाब भी दे सकते हैं। मेरे साथ मौजूद हैं रोज़ की तरह मेरा साथ देने के लिए डॉक्टर मुज़फ़्फ़र हुसैन रिज़वी साहब। मैं चाहूँगी कि वो आज का जो सवाल है वो भी आपको बताएँ और हमारे मेहमानों का तारुफ भी करवाएँ। बहुत शुक्रिया नाज़ाली, बहुत शुक्रिया। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन कराम, माह मुबारक रमज़ान का ये सिलसिला फ़यूज़ात का जारी है और आज हमने जिस मौजू का इंतख़ाब किया है और वो मौजू है हुकूक़ुल इबाद से है, रिश्तेदारों के साथ ताल्लुक़ के हवाले से। इससे क़बल कि मैं बाज़ाब्ता अपने मेहमानान गिरामी का तारुफ़ आपके सामने पेश करूँ, आज का सवाल मैं पेश कर रहा हूँ। आज का सवाल है, इस्लाम में सबसे पहले शहादत किसकी हुई? इस्लाम में सबसे पहले किसकी शहादत हुई, नाम बताना है और इंशाअल्लाह जो सही जवाब देगा उसका आखिर में यहाँ पे नाम लिया जाएगा। नाज़रीन कराम, मैं इस मौजू पर गुफ्तगू के लिए हमने अपने स्टूडियो में मदऊ किया है। मुमताज़ मजहबी स्कॉलर है सैयदा ज़हरा असगर साहिबा है। अस्सलामु अलैकुम। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह। आपको खुशामदीद करते हैं फैज़ रमज़ान में। और हमारे साथ एक नन्हे सनाखा हैं, मशहूर मारूफ नातखा हैं माशाअल्लाह, ग़ुलाम मुस्तफ़ा फ़रीदी साहब। अस्सलामु अलैकुम। बहुत शुक्रिया, आप भी तशरीफ़ लाए हमारे प्रोग्राम में और सिलसिले गुफ्तगू का बाकायदा आगाज़ करना चाहूँगा और आपकी खिदमत में ये सवाल रखते हुए कि सबसे पहले हमारे नाज़रीन की खिदमत में ये बयान कीजिए कि सिले रहमी क्या है। ख़ुद पहले हम सिले रहमी के बारे में मालूमात रखें कि इसे किसे कहते हैं सिले रहमी। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। सबसे पहले तो मैं आपकी और आपके नेटवर्क की पूरी टीम की तहे दिल से मशकूर हूँ कि आपने मुझे मदद किया और बहुत प्यारा टॉपिक है। इसको समझने के लिए हमें अपनी मारिफत को बुलंद करना है और चूँकि ये बाबरकत महीना है, रमज़ान का महीना है, परवरदिगार आलम से हम जो चीज़ें तलब करना चाहते हैं वो हमें अल्लाह की मखलूक में बांटनी भी हैं। बेशक। सिला रहमी क्या है? सिला
صلہ کیا ہے؟ نیکی کرنا. اس کا وسیع ہے، وسعت ہے. نیکیاں کن کے ساتھ کی جا سکتی ہیں؟ انسانیت کے ساتھ، پڑوسیوں کے ساتھ، رشتہ داروں کے ساتھ. غرض یہ کہ جانوروں کے ساتھ بھی ان کے حقوق ہیں، ان کا بھی خیال رکھنا ہے. جیسا کہ آج کل ہمارا پڑوسی ملک جس وبا کا شکار ہے، جس پریشانی کا شکار ہے، ہمارے ملک نے، ہمارے وزیر اعظم نے جس طرح سے پیش رفت کی ہے، ان کی مدد کی ہے، یقیناً یہ ماہ رمضان کے حوالے سے یہ بہترین قدم ہے. پروردگار عالم کے ہاں یہ یقین کرے جزائے کثیر کا درجہ رکھتا ہے. ہمیں قدم قدم پہ جن لوگوں سے ہمارا وابستہ ہے، جو معاشرے کا حصہ ہیں، ہمیں سب کے حقوق کا خیال کرنے کا نام صلہ ہے. اب صلہ رحمی کیا ہے؟ رحم کہتے ہیں شکم مادر، یعنی وہ رشتے جو خونی رشتے ہیں. ان میں ماں باپ ہیں، اولاد ہیں، بہن بھائی ہیں، خالہ، ماموں، پھپھی، تایا، چچا، دیگر رشتہ دار جتنے بھی ہیں، اور ان کی اولادیں. مگر بہت افسوس کے ساتھ، بہت معذرت کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ آج معاشرے کی جو صورت حال ہے، بہن بہن سے ناراض ہے، بھائی بھائی سے ناراض ہے. اس کی وجہ کیا ہے؟ کیونکہ ہم تعلیمات محمدی، شریعت محمدی سے بہت دور ہو گئے. ہم ان تعلیمات کو سنا ضرور ہے ہم نے، مگر ہم نے کبھی غور نہیں کیا، ہم نے کبھی سمجھنے کی کوشش نہیں کی. صلہ رحمی کیا ہے؟ رسول اکرم جناب ختمی مرتبہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر جب وحی نازل ہوا کرتی تھی، سورہ اعراف آیت نمبر 199 میں پروردگار عالم ارشاد کر رہا ہے کہ عفو در گزر سے کام لو اور نیکی کا حکم دو. جب رسول اکرم نے اپنے اصحاب سے اس آیت کا ترجمہ بیان کیا، اس کی وضاحت کی، تو اصحاب نے سوال کیا کہ یا رسول اللہ عفو در گزر کہتے کسے ہیں؟ اس کی ذرا وضاحت کیجیے. بہت خوبصورت جواب دیا اللہ کے حبیب نے، اللہ کے رسول نے. کہا کہ عفو در گزر کا مطلب ہے معاف کرنا. کہا پروردگار عالم چاہتا یہ ہے کہ جو تمہارے ساتھ ظلم کرے تم اسے معاف کرو، جو تمہیں محروم کر دے اسے تم عطا کرو، جو قطع رحم کرے اس کے ساتھ تم صلہ رحمی کرو. ہم اور آپ کیا کرتے ہیں؟ ہم جو بھی ہمارے ساتھ سلوک کرتا ہے ہم اس کا ایکشن دیکھ کے ری ایکشن ظاہر کرتے ہیں. اگر اس نے ہم سے ذرا سی بدلحاظی کری، ہمارا ری ایکشن کیا ہوگا؟ پتھر کا جواب ہم اینٹ سے دیں گے. دل میں ہمارے بدلے کی آگ ایک دم سے ہو جاتی ہے کہ بس اب جب تک ہم اس کا ایکشن دیکھ رہے ہیں، ہم اس رب غفور کو نہیں دیکھ رہے. وہ کیا کہہ رہا ہے؟ احکام الہی کیا ہے؟ احکام الہی کیا؟ اللہ کے حبیب نے کتنی خوبصورتی سے بیان کیا. جو تمہیں محروم کرے اسے تم عطا کرو، جو تم پر ظلم کرے تم اسے معاف کرو، جو قطع رحمی کرے تم اس سے صلہ رحمی کرو. اب ہم ان چیزوں کو بھلا بیٹھے ہیں. ہم دیکھیں اگر ہم سیرت رسول اکرم کو، اگر ہم دیکھیں ائمہ کی سیرت کو، کہ وہ اپنے دشمنوں کو شربت پلاتے ہوئے نظر آتے ہیں، اپنے دشمنوں کی خدمت کرتے ہوئے نظر آتے ہیں. ہم ان کی عمل کے، ان کی سیرت کو فالو نہیں کر پا رہے، جبکہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ وہ دشمنوں کی اس طرح سے سلوک کرتے ہیں اور ہم اپنے سگے بہن بھائیوں سے منہ موڑے ہوئے ہیں. رسول اکرم جناب ختمی مرتبت نے شعبانیہ خطبہ جو ہم یقیناً آپ سب نے ملاحظہ کیا ہوگا، اس میں رسول اکرم نے توجہ دلائی ہے خاص کر اس جانب صلہ رحمی ادا کرو. کہا کہ یہ بابرکت مہینہ ہے رمضان کا، اور چونکہ یہ مغفرت کا اشرہ بھی آغاز ہو چکا ہے. مغفرت چاہتے ہو پروردگار عالم سے، جو چیز تم اپنے رب سے چاہتے ہو وہ تم اللہ کی مخلوق میں بانٹ کر دیکھو. اگر رزق تنگ ہے، دولت چاہتے ہو، اللہ کی مخلوق میں بانٹ کر دیکھو. یہ آپ نے جب ابھی یہ بات اتنی خوبصورت کی ہے، اس میں ایک سوال سب کے ذہنوں میں بھی ناظرین کے ہمارے اس وقت آ رہا ہوگا. جہاں لڑائی کی یا رشتوں میں اختلاف کی بات آتی ہے، کوئی ایک قدم بڑھاتا ہے، اگر وہاں سے دروازہ مسلسل ہم کھٹکھٹا رہے ہیں اور وہاں یہ ہو رہا ہے کہ ہم نے جانا ہے، ملنا بھی ہے، لیکن رویے صحیح نہیں ہیں اور اخلاقیات کا مظاہرہ دوسری طرف سے نہیں ہو رہا، ایسے میں کیا حکم ہے؟ ایسے میں بھی جناب رسول اکرم نے یہی کہا کہ اگر بار بار آپ کرتے رہیں کبھی تو اثر ہوگا، لہٰذا مایوس نہ ہوں. کیونکہ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ سامنے والا ہمیں رسپانس دے رہا ہے تو ظاہر ہے عزت کی جہاں بات آتی ہے یہ الگ مسئلہ ہے، مگر کم از کم اتنا رکھو کہ جب کبھی ملاقات ہو جائے سلام ضرور کرو. سلام کیا ہے؟ دعا ہی ہے.
سلامتی ہے یہ. اسی سے اثر پڑے گا. اور جب آپ نے جس سے بد کلامی ہوئی ہے یا کوئی دل میں برائی رکھتا ہے اس کو آپ نے دعا دے دی سلامتی کی تو کیا بچتا ہے؟ کیا ہے. اور پھر دوسرے کہ آپ اس کو نہیں دیکھو, آپ قربتاً الا اللہ. سبحان اللہ. لہٰذا ہمیں وہ نہیں دے رہا جواب یا ہم سے رخ موڑ لیا ہے اس نے, بے رخی سے جواب دے رہا ہے, بے اعتنائی سے جواب دے رہا ہے, تو میں اپنے دل میں رنج محسوس نہ کروں بلکہ اللہ کی اگر مجھے قربت چاہیے قربتاً اللہ بار الہ یہ جو کچھ کر رہا ہے یہ اپنے اعمال کا ذمہ دار ہے, میرے اعمال کا نہیں. تو لہٰذا اس کا عمل دیکھ کے میں اپنے نامہ اعمال کیوں خراب کروں؟ تو لہٰذا قربتاً اللہ, جتنی بار اس سے ملوں, خندہ پیشانی سے ملوں, کم از کم سلام کروں, وہ بھلے جواب نہ دے مگر سلام کروں, قربتاً اللہ. یہ ایک ایسا عمل ہے, آج نہیں کل نہیں, کچھ دنوں کے بعد ضرور اثر کرے گا. ایک روایت بیان کرنا چاہوں گی یہاں. ہمارے علماء کے اگر ہم ان کی سیرت کا مطالعہ کریں, ان کی کتابوں کا اگر مطالعہ کریں تو اس میں نظر آتا ہے ہمیں کہ ایک بہت بڑا نام ہے ہمارے عالم دین کا کہ جب وہ عرفانیت کا علم حاصل کر رہے تھے تو وہ اپنے استاد محترم کے پاس آئے اور ان سے کہا کہ میں عرفانیت کا علم حاصل کرنا چاہتا ہوں. عرفانیت کا علم کیا ہے؟ یہ بہت بڑا مرتبہ ہے. کہا مگر مجھ پہ وہ چیزیں مجھے حاصل نہیں ہو رہی جو ہونی چاہیے عرفانیت کے لحاظ سے. حجابات نہیں ہٹ رہے, مجھے وہ درجات نہیں مل رہے کیونکہ علم کے بھی درجے ہوتے ہیں. تو ان کے استاد محترم نے کہا کہ اس کی وجہ کیا ہے؟ اپنا احتساب کرو. یہاں میرے اور آپ سب کے لیے بھی یہ درس ہے کہ ہم اور آپ اپنا احتساب نہیں کرتے. ہم شکوہ یہی کرتے ہیں کہ پروردگار ہم تو اتنا کر رہے ہیں اور کسی نے جادو کر دیا, کسی نے نظر لگا دی. اپنا احتساب نہیں کرتے کہ ہم کہاں غلطی کر رہے ہیں, غلطی ماننے کے لیے تیار نہیں ہے بلکہ اس کو ہم کسی اور چیز پہ ڈال دیتے, تسلیم نہیں کرتے. اب ان کے استاد محترم نے کہا کہ تم اپنا احتساب کرو, کہیں ایسا تو نہیں کہ تم سے کوئی قطع رحمی ہوئی ہو. جب یہ کہا انہوں نے کہا کہ استاد محترم جی میرے والد اور میرے چچا کے درمیان اختلاف ہے, لہٰذا اس کی وجہ سے ہم میں اور میرے چچا کے بچوں میں بھی ہماری بات چیت نہیں ہے, جبکہ میرے چچا کا بیٹا بھی اسی حوزہ علمیہ کا اسٹوڈنٹ ہے, طالب علم ہے. کہا پہلے تم انہیں راضی کرو پھر تمہیں عرفانیات پہ درجے ملیں گے. اب کہاں, چونکہ یہ کام بھی ذرا مشکل ہے, وہ کہتے کہ میں نے بہت کوشش کی کہ میں پہل کروں مگر کر نہیں پایا. پھر میں نے کیا کیا کہ ایک دفعہ میں نے دیکھا کلاس روم سے وہ باہر آ رہے تو میں نے آگے بڑھ کر جلدی سے ان کے جوتے ان کے سیدھے کر دیے اور جلدی سے ہٹ گیا. 2-3 دفعہ یہ عمل کیا, ایک مرتبہ انہوں نے دیکھ لیا, جب دیکھا کہ وہ آ رہے ہیں میرے جوتے سیدھے کرنے کے لیے آگے بڑھ کے انہوں نے کہا السلام علیکم, بس یہ کہنا تھا. انہوں نے پھر گلے لگایا انہیں, پھر انہوں نے خط لکھا اپنے والد محترم کو کہ ہمارے تایا سے جو رنجش تھی ان کے بیٹے نے میرے آج جوتے سیدھے کیے, لہٰذا اپنی رنجشوں کو بھلا دیجیے. اپنے والد کو خط لکھا. جب یہ خط ملا تو وہاں سے چچا اپنے بھائی کے گھر آئے اور بغل گیر ہوئے, معافی مانگی, دونوں بھائی آپس میں مل گئے. اس کے بعد سے وہ کہتے ہیں کہ مجھے عرفانیات میں وہ درجات ملے کہ میں بیان نہیں کر سکتا. سبحان اللہ, بہت اچھی بات آپ, جزاک اللہ. غلام مصطفیٰ فریدی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. میں چاہوں گا کہ بارگاہ رسالت میں کوئی ہدیہ پیش کیجیے, نذرانہ عقیدت پیش کریں. بسم اللہ. یا نبی سب کرم ہے تمہارا, یا نبی سب کرم ہے تمہارا, یہ جو وارے نیارے ہوئے ہیں, یا نبی سب کرم ہے تمہارا, یہ جو وارے نیارے ہوئے ہیں. یا نبی سب کرم ہے تمہارا, یہ جو وارے نیارے ہوئے ہیں, یہ جو وارے نیارے ہوئے ہیں. اب کمی کا تصور بھی کیسا, اب کمی کا تصور بھی کیسا, جب سے منگتے تمہارے ہوئے ہیں. اب کمی کا تصور بھی کیسا, جب سے منگتے تمہارے ہوئے ہیں. کوئی منہ نہ لگاتا تھا مجھ کو, پاس تک نہ بٹھاتا تھا مجھ کو, پاس تک نہ بٹھاتا تھا مجھ کو. جب سے تھاما ہے دامن تمہارا نبی جی, جب
سے تھاما ہے دامن تمہارا، یہ دنیا والے ہمارے ہوئے ہیں، جب سے تھاما ہے دامن تمہارا، یہ دنیا والے ہمارے ہوئے ہیں۔ ان کے دربار سے جب بھی میں نے پنجتن کے وسیلے سے مانگا، پنجتن کے وسیلے سے مانگا، مجھ کو خیرات فوراً ملی ہے، کیا بات ہے بھائی، خیرات فوراً ملی ہے، مجھ کو خیرات فوراً ملی ہے، خوب میرے گزارے ہوئے ہیں، مجھ کو خیرات فوراً ملی ہے، خوب میرے گزارے ہوئے ہیں۔ بہت ہی پیارا شعر۔ چاہتے ہو اگر نیک نامی تو آل زہرا کی کر لو غلامی، واہ 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 واہ، کیا کہنا، کیا کہنا، کی کر لو غلامی، چاہتے ہو اگر نیک نامی آل زہرا کی کر لو غلامی، ان کے صدقے سے زاہد نیازی، ان کے صدقے سے زاہد نیازی، پرسکون غم کے مارے ہوئے ہیں، ان کے صدقے سے زاہد نیازی، پرسکون غم کے مارے ہوئے ہیں۔ یا نبی سب کرم ہے تمہارا، یہ جو وارے نیارے ہوئے ہیں، اب کمی کا تصور بھی کیسا، جب سے منگتے تمہارے ہوئے ہیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ بھائی، بہت خوبصورت، بہت خوبصورت کلام، بہت خوبصورت آواز ماشاءاللہ۔ بارگاہ رسالت اب باب وقفے میں کی جانب جائیں گے ڈاکٹر صاحب۔ ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں فیض رمضان، ابھی حاضر ہوتے ہیں ایک چھوٹے سے وقفے کے بعد۔ ہمارے ساتھ رہیے گا۔ فیض رمضان، فیض رمضان، ناظرین وقفے کے بعد ہم دوبارہ حاضر ہو گئے ہیں۔ آپ دیکھ رہے ہیں فیض رمضان، آج ہم بات کر رہے ہیں صلہ رحمی پر، اور ڈاکٹر صاحب آپ بھی کچھ فرمائیے گا آج جی، اس مبارکہ کی روشنی۔ یقیناً یہ ایک ایسا موضوع ہے جس پر واقعاً ایک نے کئی پروگرام ہونے کی ضرورت ہے، اس لیے کہ معاشرے میں اس وقت بڑے اختلافات آپس میں، رشتہ داروں کے بہت قریبی رشتہ دار آپس میں جدا ہیں اور ایک دوسرے سے بات نہیں کر رہے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ فرمان ہے کہ آج کے زمانے میں اگر میں چاہوں، کوئی بھی انسان، دو چیزیں ایسی ہیں جو ہر انسان کی خواہش ہے کہ وہ چاہتا ہے کہ زیادہ سے زیادہ زندہ رہے، ایک دوسری اس کی خواہش ہے کہ اس کے پاس بہت زیادہ دولت ملے تو اس کو، تو دولت زیادہ چاہتا ہے انسان، مال چاہتا ہے، اور دوسرا اپنی عمر کو جو نا بڑھانا چاہتا ہے، تو اس کا بہترین نسخہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ وہ صلہ رحمی ہے۔ بالکل، انسان صلہ رحمی اپنے رشتہ داروں، عزیز و اقارب کے ساتھ تعلقات کو استوار کرے گا تو اللہ رب العزت اس کے بدلے میں اس کی عمر کو دراز فرمائے گا اور اس کی دولت میں اضافہ فرمائے گا، اور اگر اس کے مقابلے میں اگر کوئی انسان صلہ رحمی کے مقابلے میں قطع رحمی کرے گا تو اس کے ساتھ یہ جو دو چیزوں میں اضافہ ہو رہا تھا اس میں کمی آئے گی، اور وہی مشکلات درپیش آتی ہیں، عمر میں کمی آئے گی، اور ساتھ ہی ساتھ اس کی دولت میں، مال میں، رزق میں جو ہے وہ برکت اللہ تعالیٰ ختم فرمائے گا۔ اور اس کے حوالے سے میں ایک واقعہ بھی یہاں پہ بیان کرنا چاہوں گا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسجد نبوی میں تشریف فرما ہے اور خطبہ ارشاد فرما رہے ہیں، افراد موجود ہیں، بہت سارے صحابہ کرام موجود ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم گفتگو کرتے کرتے درمیان میں ایک شخص دروازے سے داخل ہوا اور بالکل پیچھے جا کے خاموشی سے بیٹھ گیا۔ جیسے وہ شخص بیٹھا، اللہ کے نبی نے کہا کہ جس نے اپنے اس خطبے کو روک کر، اللہ کے نبی فرماتے ہیں جس نے اپنے کسی عزیز رشتہ دار کو ناراض کرایا ہے وہ یہاں سے اٹھ کے چلا جائے۔ اللہ چونکہ اس محفل سے کون اٹھتا؟ اللہ کے نبی نے پہلے یہ ارشاد فرمایا۔
خاموشی سے کسی نے بھی اس طرف متوجہ نہیں ہوئے اور کوئی اٹھ کے نہیں گیا۔ اللہ کے نبی نے دوبارہ فرمایا کہ جس نے اپنے کسی عزیز کو، کسی رشتہ دار کو ناراض کرایا ہے وہ اٹھ کے اس محفل سے چلا جائے۔ 3 مرتبہ اللہ کے نبی نے فرمایا، چوتھی مرتبہ فرمایا اب جو نہیں اٹھے گا تو میں اس کا نام لوں گا، اس لیے کہ اس وقت ہماری دعا قبول نہیں ہوگی اگر کوئی قطع رحمی کرنے والا شخص اس مسجد میں عبادت میں شامل ہوگا، اس کی وجہ سے باقیوں کی دعائیں قبول نہیں ہوتی۔ یعنی اتنا قوی عمل ہے۔ اتنا زیادہ۔ اور اللہ کے کہتے ہیں کہ جیسے اللہ کے نبی نے یہ فرمایا، خاموشی سے وہ شخص اٹھ کے چلا گیا۔ اچھا، اللہ کے نبی نے گفتگو جاری رکھی، وہ جا کے اپنی خالہ سے کچھ ان کے اختلافات ہوئے تھے اور خالہ ناراض ہو کے اس کے گھر سے چلی گئی تھی۔ خالہ کے گھر میں گیا اور خالہ کو جو ہے نا منا کے لے کر آیا، اور دوبارہ آ کے جب مسجد میں اسی مقام پر آ کے بیٹھ گیا، وہ خطبہ ارشاد فرمانے اللہ کے نبی نے خطبہ روک کے کہا کہ اے شخص آ جاؤ میرے سامنے۔ شان دیکھیے، شان دیکھیے، اللہ کے نبی نے بلایا اور اپنے قریب میں بٹھا کے فرمایا کہ میں نے کیوں کہا تھا کہ آپ چلے جائیں، کیا ہوا تھا آپ خود بتائیں لوگوں کو۔ اس شخص نے خود کہا کہ میری جو ہے کچھ تلخی ہوئی تھی میری خالہ کے ساتھ، تو میں نے جا کے خالہ کو منایا، اور خالہ اس وقت فاطمہ زہرا کے گھر میں تشریف فرمائے اور میں یہاں پہ رسالت میں آپ کی بارگاہ میں آ چکا ہوں۔ تو یہ کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اللہ کے نبی نے فرمایا اس محفل میں اگر ایک شخص بھی قطع رحمی والا بیٹھے گا تو دعائیں، اور وہ بھی جہاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود موجود ہیں، اس مقام پر بھی دعائیں قبول نہیں ہوتی۔ وہ اتنا قوی عمل ہے، تو اتنا بڑا گنہگار ہے کہ جو صلہ رحمی نہیں کرتا۔ اسی حوالے سے میں آپ کی خدمت میں یہ سوال رکھنا چاہوں گا کہ ایک تو ہوتا ہے بدلہ، بعض اوقات کہتے ہیں دیکھو وہ ہماری شادی میں آئے تھے، ہم بھی ان کی شادی میں گئے، اور نارمل ہو انہوں نے گیا، کارڈ بہت بھیجا تھا زیادہ میں نے ہو بھی گیا۔ بھیجا۔ دیکھیں یہ صلہ رحمی نہیں ہے، بچوں کے لیے بھی یہ بہت جو زیادہ ہوتا ہے، جو ہم مقابلے میں پڑھ چکے ہیں، اس کے زیادہ مارکس آئے تھے، اس نے مبارکباد نہیں دی تھی، اس نے مٹھائی نہیں دی تھی تو ہم اس کے گھر مٹھائی نہیں دیں اچھا گے۔ یہ اس کے اگر دی بھی ہے تو اس کے بدلے میں آپ نے دیا تو صلہ رحمی نہیں کیا، آپ نے بدلہ دیا اس کا۔ احسان کا بدلہ احسان ہے، یہ صلہ رحمی نہیں ہے، بلکہ آپ نے جو فرمایا محبت سے کہ دینا، قطع رحمی کرنے والے کا ساتھ صلہ رحمی کرنا۔ اور اللہ کے نبی نے جیسے فرمایا کہ اگر آپ کے ساتھ ایک شخص نے یہی سوال کیا کہ یا رسول اللہ میرے رشتہ دار جو ہیں قطع رحمی ہو چکی ہے، میں روز جاتا ہوں ان کے گھر میں لیکن یہ کہ وہ میری انسلٹ کرتے ہیں، تو میں کیا کروں؟ اللہ کے نبی نے کہا نہیں، آپ جانا ختم نہ کریں، آپ جا کے اس کے گھر کے قریب میں اس کی دیوار سے اپنے آپ کو مس کریں، یعنی آپ اپنی طرف سے ثابت کریں کہ دیکھیں میں ملنا چاہ رہا ہوں، وہی جوتے والی بات ہو گئی، میں ملاقات کرنا چاہ رہا ہوں، لیکن یہ کہ آپ اپنا عمل دکھا رہے ہیں۔ تو اللہ کے نبی کہتے ہیں کہ نہیں، اگر وہ کچھ بھی کریں، آپ نے کسی نے سلام، جیسے آپ نے فرمایا نا، ایک سلام، صلہ رحمی کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ نہیں روزانہ جا کے اس کے گھر میں دعوت پہ جائیں، ان کو دعوت پہ بلائیں، ہفتے میں ایک بار، مہینے میں ایک بار، یا سال میں ایک بار بھی کم از کم موقع ملے فون کے ذریعے سے سلام دعا تو ہو سکتی ہے نا، ٹائم نہیں ہے تو کم از کم یہ بھی انسان کرے۔ آج کے زمانے کے حوالے سے جو اس وقت بہت مشکلات ہیں اور اختلافات اور لڑائیاں جھگڑے چھوٹی چھوٹی باتوں میں، کیا اللہ کے نبی نے اس حوالے سے؟ بہت خوبصورت آپ نے روایت بیان کری، بہت خوبصورت ٹاپک ہے یہ، مگر میں یہ بات اور واضح کرتی چلوں، بدلہ جو آپ کہتے ہیں نا کہ یہ بہت رجحان ہو گیا ہے کہ یہ بدلے والی جو سچویشن آ گئی ہے، بہت معذرت کے ساتھ یہ بھی دیکھنے میں آیا ہے، خدا نہ کرے اگر کوئی بیمار ہے تو وہ باقاعدہ نوٹ کیا تھا کون کون پوچھنے آیا تھا رشتہ داروں میں سے، اب اللہ نہ کرے اب اس گھر میں کوئی بیمار ہے، نہیں وہ تو نہیں آئے تھے پوچھنے کے لیے، اس سے بھی بڑھ کر جنازوں میں آ جائیں کہ وہ ہمارے گھر کے جنازے میں نہیں آئے تھے لہٰذا ہم بھی نہیں جائیں گے۔ یہ سچویشن جو آ گئی ہے آج کل، ہم جو کتنی مشکلات کا شکار ہیں، پریشانیوں کا شکار ہیں، پروردگار عالم تمام امت مسلمہ کو بلکہ پوری دنیا کو اس جلد سے جلد کرونا وائرس سے نجات عطا کرے۔ یہ وبا کا جو شکار ہے، ہر انسان سب دیکھیں کسی نہ کسی مشکل کا شکار ہے، گھر میں کوئی نہ کوئی بیمار بھی ہے، پھر اب آپ دیکھیں کہ وبا کا بھی ہمیں مقابلہ کرنا ہے، ہم پھر بھی اپنا احتساب نہیں کر رہے، ہم اپنی کردار سازی نہیں کر رہے، ہم اپنی گناہوں کی مغفرت طلب نہیں کر رہے، تلافی نہیں کر رہے، ہم تلافی نہیں کر رہے، ہم مشکلات کا شکار ہیں، مگر ہمیں عمل بھی تو کرنا ہے۔ اور جیسے کہ آپ نے بیان کیا ہے صلہ رحمی کے جس طرح سے فوائد ہیں اسی طرح سے اس کے نقصانات بھی ہیں، اور یہ ایسا عمل ہے صلہ رحمی، ادھر آپ نے انجام دیا، پروردگار عالم کی بارگاہ میں قبول ہو کر نہ صرف قبول ہوتا ہے بلکہ پروردگار عالم دنیا میں آپ کو اجر عطا کر دیتا ہے۔ اس کے فوائد کیا ہیں؟ بالکل ناگہانی موت، پروردگار عالم ہم سب کو محفوظ رکھے، آمین الہی کہ ناگہانی، ہم دیکھتے ہیں آج کل کتنی صبح جن سے ملاقات ہوئی تھی شام میں سنتے کیا ہوا، ایکسیڈنٹ ہو گیا، خدا نہ کر جل کر یا کرنٹ کے ذریعے موت واقع ہو گئی، ناگہانی موت سے بچاتا ہے یہ عمل صلہ رحمی۔ دوسرے رزق کی تندرستی کا آج کل اس وبا کے ذریعے کتنے لوگ مشکلات کا شکار ہیں، رزق میں اضافے کا باعث ہے صلہ رحمی۔ سبحان اللہ، کتنا بڑا اجر ہے یہ، چھوٹی چھوٹی نیکیوں پر لکھ دیا اس نے۔ بہت اچھی بات کی، اور میں ناظرین کی خدمت میں یہ بیان کرنا چاہوں گا، آج ہمارے ہاں کیا ہوتا ہے، رزق میں کمی آ جائے تو کہنے کسی نے بندش کی ہے، بندش، اور وہ پھر بندش کے لیے رزق میں مزید کمی کے لیے کیا اور کام ہوتا ہے، کسی پیر کے ساتھ
पास चले जाते हैं। बिल्कुल। और पीर और आमिल बाबा के पास जाने के ये बाद तो जो भी हमारा थोड़ा अगला कुछ उसके सवाल हो पास है, जाएगा ना, वो भी अभी काम जो कमा बात लिया। मेरा ख्याल है जारी थी जी, उसको जी, कंप्लीट जी। कर उसके बाद लीजिए। एक और फ़ायदा ये कि आपकी उम्र में इजाफा होता है। हम और आप दुआएं तो करते हैं बारिल्ला लंबी उम्र अता करे, तुलानी उम्र अता करे, माँ बाप की, बहन भाइयों की, औलाद की, खुद हमारी, मगर उसका अमल क्या है? खुद रसूल बता रहे हैं कि सिले रहमी करो, सिले रहमी करने से तुम्हारी उम्र के 30 साल में इजाफा हो जाता है। 1-2 नहीं, 30 साल का इजाफा होता है। उससे बड़ा फ़ायदा कि परवरदिगार आलम हम सबको महफूज रखे कि आपको और आपके घर को आफतों से, बलाओं से, मुसीबतों से ये सिले रहमी बचाता है। सुभान अल्लाह। मगर हम अपने अमल पे तवज्जो नहीं देते। अगर इजाज़त दे तो मैं एक छोटी सी नहीं, रिवायत बयान बिल्कुल करूँगी इजाज़त है, बिल्कुल, बिल्कुल, कि बिस्मिल्लाह। उम्र में जो इजाफा है ये छठे सरकार से भी मंसूब है रिवायत, और ये 7वें इमाम से भी मंसूब है। एक मरतबा छठे सरकार सादिक़ मोहम्मद वाली मोहम्मद ने अपने सहाबी शुएब से कहा कि देखो, मुझसे कोई मगरिब से आएगा मिलने के लिए, मेरे बारे में पूछेगा, उसे मेरे पास ले आना। लिहाजा वो हज कर रहे थे, तवाफ़ कर रहे थे। तवाफ़ करते करते एक शख्स ने उनके कंधे पे हाथ रखा और मौला से पूछा कि मौला कहाँ मिलेंगे, मैं मुलाकात करना चाहता हूँ। पूछा तुम कौन हो, कहाँ से आए हो? बताया मैं मगरिब से आया हूँ, मेरा नाम याकूब है और मैं मौला से मिलना चाहता हूँ। मैं वो लेकर जब मौला के पास आए तो मौला ने देखते ही कहा कि सुनो, तुम जो सफ़र में आ रहे थे, तुम और तुम्हारे भाई में जब झगड़ा हुआ, गाली गलोच तक नौबत आ गई, तो याद रखो ये हमें और हमारे आबा व अजदाद और दीन इस्लाम के खिलाफ है ये अमल। कौन सा अमल? झगड़ा करना, गाली गलोच करना। और सुनो कि तुम्हारा भाई इसी सफ़र में इंतकाल कर जाएगा, वतन का मुंह देखना नसीब नहीं होगा। जब ये सुना तो घबरा के हमारे जहन में भी आएगा ना, हम भी पूछें। कहा मौला मेरे मुतालिक बताइए कि मैं कब तक हयात है मेरी? कहा कि तुम्हारी मौत भी नज़दीक आ चुकी थी, मगर इसी सफ़र में एक मुकाम पर तुम अपनी फूफी से सिले रहमी कर आ रहे हो, लिहाजा परवरदिगार आलम ने तुम्हारी उम्र में 30 साल का इजाफा कर दिया। अल्लाह। कौन सा अमल है? सिले रहमी। मैं और आप परेशान, शिकवा करते हैं, आपने अभी बात की कि हमारा जहन उसी तरफ जाता है वो कि वाला किसी ने हसद कर दी, नजर लगा दी, जादू कर दिया, सहर कर दिया, बंदिश कर दी, इधर उधर भाग रहे, अपना एहतसाब नहीं जाली बाबाओं के चक्कर में जिंदगी खराब कर रहे हैं, जिन्हें अल्लाह का रसूल बता रहा है कि ये ज़रा ज़रा सी नेकियां। अब जैसे ये माह रमज़ान है, कितना बाबरकत वाला महीना है, मग़फ़िरत का अशरा शुरू हो गया है, और अल्लाह के रसूल ने कहा था मुझे ताज्जुब है उन लोगों पर कि जो रमज़ान तो पाएं मगर अपने रब को राजी ना कर सके, इस रमज़ान तो पाएं मगर अपने रिश्तेदारों को राजी ना कर सके। खुतबे शाबानिया में रसूल अकरम ने वज़ाहत की है कि अगर कोई क़िताए रहम कर चुका है, अपने रिश्तेदारों से राब्ता तोड़ चुका है, उसे चाहिए कि अपना राब्ता बहाल करे। शब क़द्र जो आने वाली है इंशाअल्लाह, कि इसके अमाल अंजाम देने से पहले, मुसल्ले पर आने से पहले अगर कोई क़िताए रहम कर चुका है तो पहले अपना राब्ता बहाल करे, सिला रहमी करे, उसके बाद मुसल्ले पर आए। और जैसा कि किसी एक शख्स पर अगर खुदा की रहमत नाजिल होती है, इज्तिमाई इबादत, इज्तिमाई दुआ का फ़ायदा क्या है? एक पर भी अगर रहमत नाजिल हो जाए सबकी दुआएं कबूल हो जाती हैं। उसी तरह से अगर कोई एक क़िताए रहम करके सफ़ों में शामिल हो जाए, उसकी वजह से किसी की भी इबादत कबूल नहीं होती। लिहाजा शब क़द्र जो आने वाली है, इसमें बाकायदा मस्जिदों में कहा भी जाता है, ऐलान भी होते हैं कि अगर कोई क़िताए रहम है तो लिहाजा वो मुसल्ले पर ना आए, पहले सिला रहमी करे। एक और बड़ी जो सज़ा है जो क़िताए रहमी करता है, आजकल हमारे माशरे के अंदर बहुत सारे लोगों को सुनता हुआ आपने देखा होगा, हमने बड़ी दुआएं मांगी, दुआ कबूल नहीं होती हमारी। खाने काबा में जाके दुआ मांगी और न जाने किस किस मकाम पर जाके दुआ मांगी, मुसल्ले इबादत में दुआ मांगी, मेरी दुआ कबूल नहीं होती, अल्लाह दुआ कबूल नहीं करता है। नहीं, कैसे मुमकिन? अल्लाह ताला वो फरमाता है कि उदऊनी अस्तजिब लकुम, कि मुझे पुकारो मैं तुम्हें जवाब देता हूँ, मैं हर वक्त तुम्हें जवाब देता हूँ। लेकिन कैसे मुमकिन है कि अल्लाह ताला को कोई पुकारे और अल्लाह ताला जवाब न दे? हुक्म दिया है वो मानना भी तो है। मुश्किल है। अल्लाह मौला कायनात फरमाते हैं अल्लाहुम्मा अग़फ़िर ली अज़्ज़ुनूब अल्लती तहबिसु दुआ में कॉलर मौजूद है। हमारे साथ लाइव कॉलर है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी, मुजफ्फरगढ़ से राव कामरान अर्ज कर रहा हूँ। जी भाई कैसे हैं आप? हमारे रेगुलर कॉलर हैं, फैज़ रमज़ान देख रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह जी, बहुत अच्छा प्रोग्राम है। और आज मेरी छोटी सी एक फरमाइश है डॉक्टर साहब से। डॉक्टर साहब चाहे चंद अशार जो है ना, किसी भी जो है ना नात के, वैसे तो नात रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तमाम ही जो है वो काबिल एहतराम है, मुक़द्दस है, बस जो आपको पसंद हो, मतलब आपकी आवाज़ सुनना चाहते रहे नात में। चलें, बहुत शुक्रिया, देखते रहिए फैज़ रमज़ान, आपकी फरमाइश पूरी करवाते हैं। इससे पहले भी करवाई थी हमने, बहुत शुक्रिया। ठीक जी। तो मैं बात कर रहा था कि मौला कायनात का फरमान है अल्लाहुम्मा अग़फ़िर ली अज़्ज़ुनूब अल्लती
تحبس الدعاء، پروردگارہ میرے اس گناہ کو معاف فرما جس کی وجہ سے دعا جو ہے نا قبول ہونے سے رکتی ہے. یعنی دعائیں قبول ہونے میں جو چیز رکاوٹ ہے گناہ ہے، وہ گناہ یہی صلہ رحمی ہے. دیکھیں صلہ رحمی کرنا لوگ پھر دعائیں کہتے ہیں، ہم دعائیں مانگتے ہیں خانہ کعبہ میں جا کے غلاف کعبہ پکڑ کے دعا مانگنا کافی نہیں ہے اگر پیچھے میں نے اپنے کسی رشتہ دار کو ناراض کرایا ہے. ہم کیا کرتے ہیں، ایک میسج حج پہ جانے سے پہلے، عمرہ میں جانے سے پہلے ایک میسج سب کو فارورڈ کرتے ہیں کہ میری طرف سے کہا سنا معاف کیجیے گا. اس طرح معافی نہیں ہوتی. اور آج کل تو نہیں، ایسے بھی نہیں ہوتا. آج کل ایک اور چیز ہے، بولتے ہیں کہ حج یا عمرے پر جا رہے ہیں، بتا کر نہیں جاؤ نظر لگ جائے گی. بتائیں اب تو یہ چیز آ چکی ہے. یہ ظلم ہے وارث. تو اس طرف اگر ہم متوجہ ہو جائیں، اپنی تمام تر مشکلات کا حل خود اسلام میں موجود ہے. اس میں موجود ہے. آپ نے بہت بہترین بات کہی کہ مولا کائنات امیر المومنین نے کہا کہ جیسے رمضان کا مہینہ ہے، ہر انسان کی خواہش ہے کہ اپنے رب کو راضی کر لیں. مولا نے بہت خوبصورت بیان کیا کہ 10 نصیحتیں فرمائی تھی. اگر اپنے رب کو راضی کرنا چاہتے ہو، دنیا اور آخرت کی بھلائی چاہتے ہو، ان 10 نصیحتوں میں سے ایک نصیحت ہمارے موضوع سے ریلیٹڈ ہے کہ صلہ رحمی کرو. اس سے تمہارا نہ صرف رب راضی ہوگا، تمہاری حاجتیں قبول ہوں گی، تمہاری مشکلات دور ہوں گی، تمہیں شفا ملے گی، دل ہلکا رہے گا نا. اس سے خوبصورت ہوتا ہے انسان، اندر سے خوبصورت ہوتا ہے. کہا کہ پروردگار عالم کو 6 چیزیں پسند ہیں. ان میں سے 2 قطرے پسند ہیں، 2 گھونٹ پسند ہیں اور 2 قدم پسند ہیں. قدم ہمارے موضوع سے ریلیٹڈ ہے. پہلا قدم جو اللہ کی راہ میں اٹھایا جائے وہ قدم اللہ کو بہت پسند ہے، اس سے پروردگار عالم کا تقرب حاصل ہوتا ہے. اور دوسرا قدم جو بھی انسان صلہ رحمی کے لیے وہ قدم اٹھاتا ہے، پروردگار عالم اسے پسند فرماتا ہے. سبحان اللہ. اور 2 گھونٹ پسند ہیں. چونکہ رمضان کا مہینہ ہے، روزہ رکھتے ہیں ہم لوگ، ایسا لگتا ہے جیسے احسان کر رہے ہیں، ذرا سی بات پر ہم ہائپر ہو جاتے ہیں. تو پہلا گھونٹ صبر کا جو گھونٹ پی لے پروردگار عالم کو بہت پسند ہے. اور دوسرا گھونٹ وہ ہے جو غصے کو پی لے. غصہ جو کہ عام ہے، فطری عمل ہے، مگر اس کو پی جانے کے عمل کو پروردگار عالم پسند فرما رہا ہے. اپنا تقرب حاصل ہو جائے گا پروردگار عالم کا جو یہ کام انجام دے گا. اور جو 2 قطرے پسند ہیں، ماہ رمضان کا مہینہ ہے، اپنے رب کو راضی کرنا ہے تو ساتھ ساتھ اپنے رشتہ داروں کو بھی راضی کرنا ہے. پہلا قطرہ آنکھوں میں خدا کے خوف سے اگر ایک آنسو آ جائے، وہ ایک قطرہ پروردگار عالم کو قبول ہے. اور دوسرا قطرہ اس شہید کے خون کا پہلا قطرہ جو زمین پہ گرتا ہے، پروردگار عالم کو بہت پسند ہے. لہذا صلہ رحمی، پھر وہی بات آ جاتی ہے کہ ہم شکوہ کرتے ہوئے نظر آتے ہیں، عمل میں ہم غافل ہیں، عمل میں ہم بہت پیچھے ہیں. کیوں؟ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہمارے اور آپ کے دل حب دنیا کا شکار ہیں. ہم دنیا کی رنگینی میں اتنے غرق ہو چکے ہیں، جبکہ پروردگار عالم کہہ رہا ہے کہ اے انسان، میں نے تجھے اشرف المخلوقات بنایا، میں نے تیرے لیے اس کائنات کو سجایا ہے. یہ کائنات میں نے تیرے لیے بنائی ہے، تجھے اس کے لیے نہیں بنایا. لہٰذا اس دنیا کی رنگینی سے تو استفادہ حاصل کر. یہ میں نے تیرے لیے بنایا، یہ نباتات، یہ جمادات، یہ تمام خزانے تیرے لیے. تو یہاں رہ کر اس آخرت کی تیاری کر. کتنا غفور الرحیم ہے پروردگار عالم، جو 70 ماہوں سے زیادہ مانگتا رکھتا ہے. وہ اپنے بندوں سے کہہ رہا ہے کہ اے بندے میرے، یہ پوری دنیا میں نے تیرے لیے سجائی ہے، ان سے استفادہ حاصل کر. تجھے اس کے لیے نہیں بنایا. یہاں رہ کر تو اس آخرت کی تیاری کر. اپنے رب کو راضی کرنا چاہتے ہیں، یہ رمضان کا مہینہ ہے، بابرکت مہینہ ہے. لہٰذا جو تعلیمات محمدی ہم تک پہنچی ہے، شریعت محمدی، تعلیمات اہل بیت، ہم دعا کرتے ہیں پالنے والے سے کہ ہم سب کو اس کو سمجھ کر اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. یقین جانیے کہ دنیا بھی سنور جائے گی اور آخرت بھی سنور جائے گی. سبحان اللہ، سبحان اللہ. بہت خوبصورت. غلام مصطفیٰ صاحب، آپ کوئی منقبت سنا رہے ہیں؟ بالکل، بسم اللہ کیجیے. بہت پیارے منقبت مولا کی بارگاہ میں پیش کرتے ہیں. بسم اللہ، بسم اللہ. میری کشتی پار لگا دینا، میری کشتی پار لگا دینا، اے مولا علی اے شیر خدا، اے مولا علی اے شیر خدا، میری کشتی پار لگا دینا، میری کشتی پار لگا دینا، یا علی 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 یا علی. پیدا ہوئے اللہ کے گھر میں، بائی شہادت
پار لگا دینا میری کشتی پار لگا دینا یا علی 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 یا علی. اور وہی پہلا اشعار تم نے در خیبر کو اکھاڑا اور دین کا جھنڈا گاڑ دیا. تم نے در خیبر کو اکھاڑا دین کا جھنڈا گاڑ دیا. اسلام کو روشن تم نے کیا ہو اسلام کو روشن تم نے کیا. میری کشتی پار لگا دینا میری کشتی پار لگا دینا میری کشتی پار لگا دینا یا علی 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 یا علی. اور تم نے سنی فریاد سبھی کی اور تم نے مدد کی سب کی. تم نے سنی فریاد سبھی کی تم نے مدد کی سب کی. اب میری بھی سن لو شیر خدا ہو اب میری بھی سن لو شیر خدا. میری کشتی پار لگا دینا میری کشتی پار لگا دینا میری کشتی پار لگا دینا یا علی 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 یا علی. میری کشتی پار لگا دینا میری کشتی پار لگا دینا. اے مولا علی اے مولا علی اے شیر خدا میری کشتی پار لگا دینا. سبحان اللہ آمین جزاک اللہ خیر. ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں فیض رمضان. ابھی حاضر ہوتے ہیں ایک چھوٹے سے وقفے کے بعد. فیض رمضان فیض رمضان. ناظرین گرامی آپ دیکھ رہے ہیں فیض رمضان اور ہم ایک چھوٹے سے وقفے کے بعد ایک بار پھر حاضر ہو گئے. آج کا میں سوال اپنا بتا دوں. اسلام میں سب سے پہلی شہادت کس کی ہوئی؟ آپ نے لائیو کال کے ذریعے یا پھر فیس بک پر یوٹیوب پر آپ کامنٹس کے ذریعے یا کال کے ذریعے اس کا جواب دے سکتے ہیں. ٹرانسمیشن میں کوئی سوال کرنا چاہتے ہیں وہ بھی کر سکتے ہیں. وقفے سے پہلے ہم سے راؤ کامران صاحب نے ایک فرمائش کی تھی اور میں چاہوں گی کہ وہ پوری کی جائے. خاص طور پر ڈاکٹر صاحب آپ سے کی گئی تھی, ویسے ہم نے بھی ان سے کی تھی یہ والی کہ ایک نعت سنائیے. جی ضرور انشاءاللہ. اچھا لائیو کالر ہمارے ساتھ موجود ہیں, پہلے وہ لے لیتے ہیں. السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی بھائی کیا نام ہے آپ کا, کون سے شہر سے بات کر رہے ہیں؟ فیض رمضان دیکھ رہے ہیں آپ؟ بالکل بڑے شوق سے دیکھ رہا ہوں. آپ کی پوری ٹیم کو بہت بہت مبارک. بہت شکریہ بہت شکریہ. صحت دے, تندرستی دے آپ کی پوری ٹیم کو, آپ کے پورے چینل کو. آمین آمین الہی آمین. جی کچھ فرمانا چاہیں گے؟ جی ہاں, میں ایک فرمائش تھی میری مصطفیٰ سے کہ مجھے ایک نعت سنا دے سبز گمت والے. چلیں بہت شکریہ بہت شکریہ. آپ کو سب کو بہت بہت مبارک. آپ کو بہت شکریہ جزاک اللہ خیر. دیکھتے رہیے فیض رمضان. جی ڈاکٹر صاحب پہلے فرمائش انہوں نے پوری کر دی. جی صلی علی نبینا صلی علی محمد صلی علی شفیعنا
صلی علی محمد کچھ نہیں مانگتا شاہوں سے یہ شیدا تیرا کچھ نہیں مانگتا شاہوں سے یہ شیدا تیرا اس کی دولت ہے فقط نقش کفے پا تیرا کچھ نہیں مانگتا اور پورے قد سے میں کھڑا ہوں تو یہ تیرا ہے کرم سبحان اللہ سبحان اللہ پورے قد سے میں کھڑا ہوں تو یہ تیرا ہے کرم مجھے کو جھکنے نہیں دیتا ہے سہارا تیرا کچھ نہیں مانگتا سبحان اللہ سیدہ زہرا صاحبہ جس طرح ہم بات کر رہے ہیں صلہ رحمی پر کیا ایسا نہیں ہوتا جا رہا ہے جب ہماری عبادات میں حسن سلوک میں جو کمی ہوتی ہے تو اس میں ہمارے دل کی سختی بہت شامل ہوتی ہے جب اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہم اس کا ذکر اندر بسا لیتے ہیں تو ہمارا دل بڑا ہلکا جس طرح معاف کر دینے سے ہوتا ہے ویسے نرم بھی ہو جاتا ہے اس کے بارے میں کیا فرمائیں گی کہاں کوتاہی ہو رہی ہے کون سا عمل ہے جس سے دوری کہاں ہم وہ عمل کر سکتے ہیں جس سے ہم اللہ کے قریب دوبارہ سے ہو جائیں اس کی محبت کو پھر سے پالیں اس کی وجہ یہ ہے ریاکاری ہم جیسے رمضان میں آپ دیکھیں ماشاءاللہ سے مسجدوں میں کتنی رونق نظر آ رہی ہے کہ بھری ہوئی ہیں مسجدیں اور روزے بھی رکھ رہے ہیں سب کچھ ایک چیز کیا ہے جب تک میں کسی کو بتا نہ دوں کہ جناب میرا روزہ ہے جناب میں نے نماز شب پڑھنے لگوں جب تک میں کسی کے گوشت گزار نہ کر دوں تو سکون نہیں آتا بے چینی یہ کیا چیز ہے ریاکاری کسی بتانا چاہتے ہیں ہم عبادت ہی کرتے ہیں مگر ہمارے اندر نا ایک ناز آتا جاتا ہے جیسے ہم کر رہے ہیں اور تو کوئی کر ہی نہیں رہا کیا معلوم کس کی عبادت قبول ہو رہی ہے کیونکہ اس کے ہاں کثیر نہیں قلیل ہو مگر اخلاص کے ساتھ ہو وہ رب ذوالجلال ایک خلوص کے ساتھ اخلاص کے ساتھ خوف خدا کے ساتھ آپ ایک ذکر کریں اگر وہ قبول کر لے تو کثیر تعداد میں کرنے والا وہ عمل جو ریاکاری کے ذریعے کیا جائے وہ قبول نہیں ہوگا دوسری بات یہ کہ سخاوت قلب کا شکار ہے اس کی وجہ کیا ہے کیونکہ کوئی بھی واعظ کوئی بھی نصیحت ہم اتنا سنتے ہیں رمضانوں میں درس سنتے ہیں تو ہیں اثر نہیں کرتا وجہ کیا ہے سخاوت
ہمارا قلب سخاوت کا شکار ہو، یعنی سختی کا شکار ہو گیا ہے۔ اب اس کو نرم کس طرح سے کرنا ہے؟ اس کا ایک ہی وظیفہ، ایک ہی عمل ہے، وہ ہے گریہ۔ جتنا آپ گریہ کریں گے اتنا آپ کا دل نرم ہوتا جائے گا۔ اور گریہ کرنے کے لیے سب سے بہترین عمل کیا ہے؟ اپنے رب کا خوف کرو، اس کے آگے ندامت کے اشک بہاؤ۔ اگر ندامت کے اشک میرے آنکھوں سے جاری ہو جائیں تو یقین جانیے کہ سخاوت قلبی کو دور کر دیتا ہے۔ اس سے عظیم گریہ ذات امام حسین علیہ السلام پہ جو مظالم ڈھائے گئے ہیں ان پر گریہ کیا جائے تو آپ کا اور میرا قلب نرمی میں آ جائے گا، سخاوت دور ہوتی چلی جائے گی۔ وجہ یہی ہے کہ ہم اور آپ گریہ نہیں کرتے، ہم اور آپ خدا کا خوف نہیں ہے۔ ہم کہتے تو ہیں زبان سے لا الہ الا اللہ، اللہ ایک ہے، وحدہ لا شریک ہے، یقین کی منزل پر نہیں ہے۔ جس دن یقین کی منزل پر آ جائیں تو ہم اور آپ گناہوں سے دور نہ ہو جائیں۔ گناہوں کے مرتکب ہونے کی دلیل یہی ہے کیونکہ مجھے یقین نہیں ہے۔ ایک مرتبہ امام حسین علیہ السلام سے کسی نے کہا تھا، ہمارے پاس وقت بہت کم ہے اور یہ وہی ٹاپک ہے نا، وہی موضوع ہے جس پر جتنی بات کی جائے کم ہے، مختصراً چاہوں گی۔ مختصر یہی کہ امام حسین نے یہی کہا تھا کہ کسی نے کہا کہ مولا میں چاہتا تو ہوں کہ گناہوں سے دوری اختیار کروں، مگر جب میرے سامنے گناہ آتے ہیں تو میں اس پر صبر نہیں کر پاتا، مرتکب ہو جاتا ہوں۔ مولا نے کہا تو جتنے چاہتا ہے صبر کر لے۔ میں جلدی جلدی بتانا چاہوں گی کہ میں جتنے چاہتا ہے گناہ کر لے، مگر ایک چیز کا خیال کر کہ تو پروردگار کی مملکت سے باہر چلا جا۔ اس نے کہا مولا یہ تو ممکن ہی نہیں ہے، پوری کائنات پوری زمین اللہ کی تو ہے، کہاں پھر تو پروردگار عالم کا رزق کھانا چھوڑ دے۔ کہا مولا یہ کیسی بات کر دی آپ نے، زمین پہ جو دانہ اگتا ہے وہ پروردگار عالم کے حکم سے اگتا ہے۔ کہا تو یہ بھی نہیں کر سکتا تو یہ کر لے کہ تو ایسی جگہ جا کے گناہ کر جہاں تیرا رب تجھے نہ دیکھے۔ پروردگار کہاں نہیں ہے، 7 پردوں میں بھی پروردگار عالم دیکھ رہا ہے مگر یقین نہیں ہے۔ کہا مولا یہ کیسے ممکن ہے، پروردگار تو دیکھ رہا ہے۔ کہا اچھا جب ملک الموت تیرے قریب آئے جان لینے کے لیے اس سے کہہ دینا بس بہت ہو گیا، میری جان نہ لینا۔ کہا مولا وہ پوچھتا کب ہے، وہ تو جب آتا ہے تو اپنے ساتھ لے کر ہی جاتا ہے، وہ تو مہلت ہی نہیں دیتا۔ کہا تو یہ بھی نہیں کر سکتا تو اچھا ایسا کر کہ جب تجھے فرشتے جہنم میں دھکیلنے لگے اس وقت تو انہیں روک دینا۔ کہا نہیں مجھے جہنم میں نہیں جانا۔ کہا مولا مجھ سے پوچھیں گے کب؟ کہا جب تو کوئی اختیار نہیں رکھتا تو کچھ بھی نہیں کر سکتا پھر تو کیا سوچ کے گناہ کرتا ہے۔ یہ کتنی بڑی نصیحت ہے میرے اور آپ کے لیے کہ ہم کیسے گناہ کر لیتے ہیں۔ اگر یقین آ جائے نا، یقین کی منزل پر آ جائیں تو ہم گناہ ہی نہ کریں اور یہ دل ہمارا ہر وقت آنسوؤں سے تر رہے، کیونکہ وہ پروردگار عالم اگر اپنی رحمت اٹھا لے ہمارے سروں سے تو کیا ہوگا، ہم ایک سانس بھی نہیں لے سکتے اس کی حکم سے۔ تو جب ہمیں یقین آ جائے تو ہم پھر اپنے عمل سیدھے نہ کر لیں، وجہ یہی کہ ہم یقین کی منزل پر نہیں ہیں۔ بے شک، اور یہی جب ہم آج بات بھی کر رہے ہیں اس پر عمل کی بھی توفیق ہمیں عطا فرمائے۔ جہاں ہم اصلاح کی بات کرتے ہیں وہیں بات آ جاتی ہے کہ احتساب ہم اس کا آغاز اپنی ذات سے اپنے آپ سے کریں۔ بہت شکریہ آپ کا، اور غلام مصطفیٰ میں آپ کا بھی بہت شکریہ ادا کروں گی۔ ڈاکٹر صاحب آپ روز کی طرح ہمارے ساتھ رہے، بہت شکریہ آپ کا۔ ناظرین ابھی حاضر ہوتے ہیں ایک چھوٹے سے وقفے کے بعد، دیکھتے رہیے فیض رمضان۔ فیض رمضان، فیض رمضان۔ ناظرین وقفے کے بعد ہم ایک بار پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہو گئے۔ آپ دیکھ رہے ہیں فیض رمضان۔ اپنا سوال پہلے دہرا دوں جو آپ ہمیں جواب دے سکتے ہیں لائیو کال کے ذریعے، فیس بک پر، یوٹیوب پر آپ ہماری لائیو افطار ٹرانسمیشن فیض رمضان فیض ٹی وی سے دیکھ رہے ہیں، اس کا حصہ بن سکتے ہیں۔ اسلام میں سب سے پہلی شہادت کس کی ہوئی؟ اسلام میں سب سے پہلی شہادت کس کی ہوئی؟ آپ اس کا جواب دے سکتے ہیں لائیو کال کے ذریعے یا پھر کامنٹس کے ذریعے۔ ہمارے ساتھ پینل تبدیل ہو چکا ہے۔ وقفے کے بعد ہمارے ساتھ جو مہمان موجود ہیں حمیرہ ناز صاحبہ ہربلسٹ ہیں، اسی کے ساتھ ہی ہمارے پاس بہت ہی اچھے اور اچھی آواز کے مالک نعت خواں ہیں محمد مصطفیٰ اشرفی، انہوں نے ہمیں جوائن کیا ہے۔ دونوں مہمانوں کو السلام علیکم۔ فیض رمضان میں آپ دونوں کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ اور حمیرہ آپ سے بات کا آغاز کرنا چاہوں گی کہ آج ہمارا موضوع جس طرح ہم کوشش کر رہے ہیں کہ بس یہ محفل جب ہم نے اللہ کا نام لے کر محمد کا امتی بن کر جس نیت کے ساتھ لگائی ہے اس میں اگر ہمارے ذریعے سے یا ہماری خود کی بھی اصلاح عالم دین کے ذریعے ہو سکتی ہے تو تھوڑی سی کوشش کر لی جائے۔
صلہ رحمی جو کہ بہت اہم موضوع ہے، اور بہت ساری چیزیں ہیں جو زندگی میں ہوتی چلی جاتی ہیں لیکن ہم لوگ اپنے ہی قریب کے لوگوں کو نظر انداز کر دیتے ہیں. آج ہم نے اس پر بات کی، اور یقیناً ہم اس پر جب ہم سماجی کوئی بات کریں گے، سوشل ایشوز کے اوپر بات کریں گے تو آپ سے وہ بھی ڈسکس کریں گے. میں چاہوں گی رمضان المبارک کا مہینہ ہے، ہمارے یہاں روزے رکھے جاتے ہیں لیکن خواتین کچھ ورکنگ بھی ہوتی ہیں اور وہ اس طرح سے خیال نہیں رکھ پاتی ہیں، جیسے ڈیلی بیسس کے اوپر زندگی گزر رہی ہوتی ہے. کھانے کا بھی فکس ٹائم ہوتا ہے، اس کے بعد اپنی بھی کیئر کرنے کا ٹائم ہوتا ہے. نیند ایک اہم جز ہے، اس کا بڑا خیال رکھنا پڑتا ہے. اس کے بارے میں بتائیں گی کہ کس طرح بیلنس کرنا چاہیے، اور اگر نہیں کرتے ہیں تو یہ جو آنکھوں کے نیچے ڈارک سرکلز ہوتے ہیں، اسکن بہت خراب ہو جاتی ہے، تو اس پہ کیا کیا اثرات ہوتے ہیں؟ پہلی بات تو نازیہ یہ ہے کہ میں خود ایک ورکنگ ویمن ہوں، اور اپنے آپ کا خیال رکھنا یہ تو ظاہر سی بات ہے کہ ہر عورت کا حق ہے. اور یہ جو ہم اپنی کیئر نہیں کرتے، نیند کا تعلق اس رمضان المبارک میں یہ ہے کہ ہم راتوں کو جاگنے کے عادی ہو گئے. یہ ہمیں خود اپنا ایک ٹائم ٹیبل فکس کرنا ہے کہ ہم نے رات کی نیند پراپر لینی ہے. یہ نہیں ہے کہ آپ سحری تک جاگیں، پورا دن بھی سو جائیں، وہ بات نہیں ہے. 2 گھنٹے کی بھی ہو، ویسے تو 8 گھنٹے ہونی چاہیے، لیکن وہ بہت اللہ تعالیٰ نے رات سونے کے ہی لیے بنائی ہے اور دن جو ہے وہ کام کرنے کے لیے بنایا ہے. ہمارے جو رات کو جب ہم لوگ سوتے ہیں تو ہمارے دماغ میں کچھ خلیے ایسے ہیں جو کام کرتے ہیں، اور وہ آپ کے پورے دن کی جو بلڈ سرکولیشن ہے، جو موومنٹ میں رہتی ہے، تو اس سے آپ کی جو باڈی ہے اس پہ کافی اثر پڑتا ہے. اگر آپ نیند پراپر نہیں لیں گے تو بہت سارے لوگ ڈپریشن کا شکار ہوتے چلے جاتے ہیں. وہ یہی انزائٹی ہو جاتی ہے. تو اللہ نے جو قدرت ہمیں دے دی ہے قدرتی طور پہ، ہم اس سے لڑ نہیں سکتے. اس کو فالو کرنا ضروری ہے کہ رات کا کھانا ہم نے جلدی کھانا ہے. مغرب کے تک کہتے ہیں کہ کھانا کھا لینا چاہیے، پھر ہضم ہونے میں تھوڑا سا ٹائم لگتا ہے، گیسز بنتی ہیں، وہ پھر دماغ پہ چڑھتی ہیں. تو بیماریوں کی جڑ اس لیے ہے کہ ہم نے اپنا لائف سٹائل چینج کر دیا. تو لائف سٹائل چینج کرنا ہمیں، اگر ہم چاہیں تو اب بھی ہم واپس اپنے لائف سٹائل پہ جا سکتے ہیں. ہم نے ایک روٹین بنانا ہے کہ ہم نے پراپر رات کی نیند لینی ہے. رات کو آپ پراپر سوئیں گے تو آپ دیکھیے گا کہ آپ کے چہرے کے اوپر آپ کی بہت ساری جو پرکشش چہرہ جو ہو جاتا ہے وہ آپ خود فیل کریں گے کہ جب آپ نیند پراپر لیں گے، ڈارک سرکلز نہیں ہوں گے، آپ کی اسکن بہت اچھی ہوگی، آپ کا میٹابولک سسٹم بہت اچھا ہو جائے گا. میٹابولزم آپ اس کو کہیں گے کہ آپ کا نظام ہضم بہت اچھا ہو جائے گا. تو آپ خود دیکھیں گے کہ آپ اپنے اندر فیلنگز چینج کریں گے. وہی دخل ہے نا کہ جہاں ہم بات کرتے ہیں صحت کی یا خوبصورتی کی، بیوٹی بھی اسی میں آ جاتی ہے. بے شمار چیزیں، چہرے پر نور، جہاں جہاں اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے عبادت کا بھی اہتمام کیا ہے. ہم نماز کی بات کرتے ہیں، روزے کی کرتے ہیں، تو وہ پانی جتنی وقت بلڈ سرکولیشن کا بھی اسی سے حساب ہوتا ہے. تو رمضان المبارک تو ویسے بھی ہمیں یہ موقع دیتے ہیں. بہت سارے گھر ہیں جہاں پر اگر نماز نہیں پڑھی جاتی تو بچے بھی نماز پڑھنے لگتے ہیں. بڑی خوبصورتی ہے رمضان المبارک کی. اس میں ہی نیند کے اندر اگر ہم بات کرتے ہیں تو یہ کیا، میں اس بات کو آگے بڑھاؤں گی کیونکہ ابھی اگر ہم بات کرتے ہیں تو ہمارے ملک میں لاسٹ ایئر سے اور پوری دنیا میں کووڈ-19 کی وجہ سے بھی تو روٹین چینج ہوا ہے نا. تو اس میں صرف خواتین نہیں، بچے بھی اس کا شکار ہو چکے ہیں. اس کے لیے کیا بتائیں گی کہ بچوں کو کس طرح، بچوں کا روٹین کیا بنانا چاہیے، یا اس میں ہماری خود کی غلطی ہے کہ جب ہم خود جاگ رہے ہیں تو بچے بھی جاگیں گے لازماً؟ بالکل، یہ بات آپ نے بالکل صحیح کی کہ اس میں ہمارا خود کا کردار ایسا ہے کہ جو بچے دیکھتے ہیں وہ اس کو اڈاپٹ کرتے ہیں. بالکل. آپ جیسا گھر میں بچوں کے ساتھ جس طرح کا ٹائم اسپینڈ کریں گے بچے اس کو فالو کریں گے. آپ نے سمجھ لیں کہ بچہ خود بھی بن جانا ہے بچوں کے ساتھ. آپ وہ چیزیں کریں، بچوں کو گیجٹ سے ہٹائیے. آپ ایسی ایکٹیویٹی کریں گھر میں کہ بچے آپ کے ساتھ گھل مل کر اس ایکٹیویٹی کا حصہ بنے. اگر گھر میں ہیں بچے، اس وقت میرے خیال سے آن لائن کلاسز لے رہے ہیں، گھر میں ہی ہیں، تو کوشش کریں کہ بچوں کو وہ ماحول پرووائڈ کریں کہ آپ بچہ کہیں باہر جانے کی ضد ہی نہ کریں. کہیں مطلب آپ کو وہ کہے ہی نہ کہ مجھے گیجٹ کی طرف جانا ہے. آپ جو ہیں اس کے ساتھ لگیں. طرح طرح کے، میں نے تو کیونکہ میں نے پچھلا سال پورا ٹائم وقت گھر میں گزارا، اور یقین کریں اتنی اچھی اچھی ڈشز ہم نے بنائی. میں نے اپنے بچوں کو ساتھ لگایا، ہم سب نے مل کے کھانے بنائے. یہ وہی میسج ہے کہ جہاں اللہ تعالیٰ نے کوئی آفت بھی آئی ہے، کوئی پریشانی بھی ہے، صبر و شکر ادا کر کے آپ مثبت کی طرف جائیں، منفی کی طرف نہیں جائیں. وہی ساری سوچ کے ذریعے سے بھی انسان کی زندگی اور بہت زیادہ مزید اچھی ہوتی ہے. بالکل نازیہ، یہ میں آپ کو بتا رہی ہوں پچھلے سال جو میرے ساتھ گزرا، اور یقیناً سب کے ساتھ گزرا ہوگا کیونکہ میری اپنی ایک فرم ہے جو میں چلاتی ہوں، لیکن مجھے یہ ہو رہا تھا کہ میں اس کو کیسے رن کر پاؤں گی، میں لوگوں کی سیلریز کیسے دے پاؤں گی، لیکن میں نے اللہ پہ چھوڑ دیا تھا. آپ یقین
جوائن کریں وہ پورا سال نکل گیا. آج الحمدللہ ہم سب ساتھ ایک ساتھ کام کر رہے ہیں. جو میرے ساتھ نیچے کام کرنے والے لوگ ہیں, ہم یہی کہتے ہیں کہ اللہ پہ توکل کرو. صرف آپ نے اللہ پہ توکل کرنا ہے. آپ دیکھیے آپ کی منزل خود بخود آسان ہونا شروع ہو جائے گی. اچھا, میرے پاس بڑا اہم سوال ہے آپ کے لیے, لیکن ہمارے ساتھ جب محمد مصطفیٰ اشرفی صاحب موجود ہیں, میں چاہوں گی آپ اپنی آواز میں کوئی ہدیہ کلام پیش کریں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ایک بہت مشہور کلام پیش کر رہا ہوں. بسم اللہ. اے ختم رسل مکی مدنی, اے ختم رسل مکی مدنی, کونین میں تم سا کوئی نہیں, کوئی نہیں, اے ختم رسل, اے ختم رسل مکی مدنی, اے ختم رسل مکی مدنی, کونین میں تم سا کوئی نہیں, کونین میں تم سا کوئی نہیں, اے نور مجسم تیرے سوا, اے نور مجسم تیرے سوا, اے نور مجسم تیرے سوا, محبوب خدا کا کوئی نہیں, کوئی نہیں, اے ختم رسل. یہ شان تمہاری ہے آقا, یہ شان تمہاری ہے آقا, تم عرش بری تک پہنچے ہو, تم عرش بری تک پہنچے ہو, تم عرش بری تک پہنچے ہو, ذیشان نبی ہیں سب لیکن معراج کا دولہا کوئی نہیں, کوئی نہیں, ذیشان نبی ہیں سب لیکن معراج کا دولہا کوئی نہیں, سبحان اللہ, ماشاء کوئی اللہ, ماشاء نہیں, اللہ. ہے ختم رسل. دل کس کو دکھائے چین کے غم, دل کس کو دکھائے چین کے غم, اسی آہ کا مداوا کون کرے, اسی آہ کا مداوا کون کرے, اے رحمت عالم تیرے سوا, اے رحمت عالم تیرے سوا, دکھیوں کا مسیحا کوئی نہیں, کوئی نہیں, ہے رحمت عالم تیرے سوا, ہے رحمت عالم تیرے سوا, دکھیوں کا مسیحا کوئی نہیں, کوئی نہیں, ہے ختم رسل. جزاک اللہ, جزاک اللہ خیر. سبحان اللہ, ماشاء اللہ. اور اتنا جب زبردست تذکرہ ہوتا ہے تو دل بھی یقیناً ہمارے بہت خوشی سے جگمگانے لگتے ہیں اور نور کے ساتھ. جب بات ہم رمضان کی بھی کر رہے ہیں اور ساتھ میں میرے پاس بھی جو میں نے کہا تھا کہ ایک سوال ابھی جب یہ نعت پڑھنے لگے تھے اس سے پہلے آیا تھا, اس وقت میرے پاس فیس بک پہ بھی بہت سارے جو سوالات آ رہے ہیں, اس میں ثنا بھی کر رہی ہیں خیرپور سے, اور ان کا کہنا یہ ہے کہ جب حمیرہ ناز صاحبہ ہمارے ساتھ موجود ہیں اور ہربلسٹ ہیں تو جڑی بوٹیوں کا بڑا اہم کردار ہوتا ہے,
ہماری زندگی میں اسکن کے لیے، ہر چیز کے لیے، اور خاص طور پر ابھی جب رمضان المبارک ہیں تو بہت سارے اس وقت تو پھل بھی بے شمار چیزیں آئی ہوئی ہوتی ہیں اور افطار کرنے کے لیے، تو کون سی ایسی چیز ہے جسے ہم مفید بنا سکتے ہیں اور ریگولر اپنے استعمال میں لا سکتے ہیں اسکن کے لیے؟ دیکھیں، سب سے پہلی چیز تو دہی کا استعمال رمضان المبارک میں آپ سحری میں بھی کریں اور افطار میں بھی کریں. آپ دیکھیں اسکن کیا آپ کا میدا صحیح ہوگا تو تمام چیزیں صحیح ہونا شروع ہو جاتی ہیں. آپ کا میدا بہت اچھا ہوگا، آپ اسکن دیکھیے گا گلو کرے گی آپ کی اسکن، اور ایک رنگ جو کہتے ہیں نا کہ آپ کو چاہیے ہوتا ہے، نکھار چاہیے ہوتا ہے، وہ دہی سے آپ کا نکھار آنا شروع ہو جائے گا. اچھا، اس میں ایک سوال ہے میرا کہ جو ہم اسکن کی، کیونکہ بیسن کی ہم کرتے ہیں، بیسن ڈرائی تھوڑا خشک کر دیتا ہے اسکن کو، اور دہی اگر ہیئرس پہ، بالوں پر بھی اپلائی کرتے ہیں، اسکن پر بھی، تو وہ آئلی کی طرف جاتا ہے. اس میں کچھ بتائیں گے کچھ چینجز؟ اگر کسی کی آلریڈی میری طرح کوئی آئلی اسکن ہے اس کی، تو وہ کیا کرے گا؟ وہ تو دہی سے بالکل دور رہے گا. دہی سے بالکل دور ہی، کیونکہ سٹرک ایسڈ ہوتا ہے. دیکھیں دہی میں اور خاص طور پہ خالی دہی چہرے پہ کبھی بھی نہیں لگانا چاہیے. خالی سٹرک ایسڈ والی چیزیں چہرے پہ ڈائریکٹلی اپلائی نہیں کرنی چاہیے. بیسن میں آپ دہی ملائیے تھوڑا سا، اور تھوڑا سا لیمن جوس، جس طرح کی آپ کی اسکن ہے. آپ دیکھیے کہ آپ کے آئل کو بھی وہ کٹ کرے گا. دوسرا یہ کہ آپ کے کلر کو بھی آپ انہینس کرے گا. لیکن یہ ہمارے ناظرین کے لیے بھی، سب کے لیے ہے، کیونکہ مختلف اسکنز ہوتی ہیں، کچھ کی نارمل ہوتی ہیں، ان کے لیے بڑا ایزی ہوتا ہے. نارمل کے لیے تو دیکھیں، جو نارمل اسکن جن کی ہے وہ تو کچھ بھی لگا لیں، ان کے لیے کوئی ایسی وہ ممانعت نہیں ہوتی ہے. لیکن جن لوگوں کے پورز انلارج ہوتے ہیں، آئلی اسکن ہوتی ہے، ان کو بہت احتیاط کرنی پڑتی ہے خاص طور پہ، کیونکہ جتنی ہمارے یہاں پولیوشن اس وقت ہے تو وہ آپ کا پورز جتنا کھلتا ہے وہ پولیوشن اندر جا کے بیٹھتی ہے اور پھر وہ ایکنی پروڈیوس کرتی ہے. تو کوشش کریں ایکنی والی اسکن کو لازمی پانی، اب ہم کہتے ہیں نا پانی سے صاف کرتے ہیں، ہم یہ سوچتے ہیں کہ ہم جتنی دفعہ فیس واش یا صابن سے منہ دھوئیں گے تو ہماری اسکن صاف ہوگی. فیس واش یا صابن ایک حد تک یوز ہوتا ہے، یعنی صرف دن میں 2 ٹائم، اس سے زیادہ آپ یوز نہیں کریں. اللہ تعالیٰ نے جو ہمارے لیے نعمتیں اتار دی اس میں بہت زیادہ برکت ہے. میں کہتی ہوں ہمیں پتہ ہی نہیں ہے اتنی نعمتیں ہیں. ہم اللہ کا جتنا شکر ادا کریں. ہمارے یہاں دودھ کی، آج کل میں نے ایک ٹرینڈ بنایا ہوا ہے، دودھ کی جو بالائی جمع ہوتی ہے وہ میں فیس پہ بھی لگا لیتی ہوں، میں ہاتھوں پہ بھی لگا لیتی ہوں، کیونکہ اسکن ڈرائی کی طرف جا رہی تھی. یہ موسم کچھ ایسا ہو رہا تھا کہ ڈرائنس آ رہی تھی، تو وہ بالائی سے آپ کی اسکن بھی، ہم کتنی مہنگی پروڈکٹس یوز کرتے ہیں، خریدتے ہیں، اور اس کے باوجود ہمیں وہ رزلٹ نہیں مل رہا ہوتا. لیکن ہمارے ارد گرد ہی اتنی ساری چیزیں پڑی کہ ہمیں احساس نہیں ہوتا. سوالات بہت سارے آپ سے کرنے کے لیے ہیں، لیکن جہاں ابھی ہم رمضان کی بات کر رہے ہیں، پھر ابھی میں نے پھل کی طرف بھی اشارہ کر دیا، فروٹس کے لیے. تو فروٹس ہمارے یہاں اتنے مہنگے ہوتے جا رہے ہیں کہ عام لوگوں کی پہنچ سے دور ہو رہے ہیں. کنکوٹ سے ہمارے نمائندے میر علی اکبر موجود ہیں، اور جہاں تک ہم بات کرتے ہیں کہ عوام کیا کر رہی ہے وہاں پر، وہ ہمیں رپورٹ میں دکھائیں گے کہ عوام ترس رہی ہے وہاں پر فروٹس کھانے کے لیے، جو کہ عام عوام کی پہنچ سے دور ہو چکے ہیں مہنگائی کے باعث. تو چلیے چل کے دیکھتے ہیں ان کی رپورٹ. جی بالکل، میں آپ کو بتایا چلوں کہ ملک بھر میں بڑھتی ہوئی مہنگائی نے عوام کو پریشان کر دیا ہے. رمضان المبارک کے بابرکت مہینے میں بھی جو ہے اشیاء خورنوش کی قیمتیں جو ہے وہ آسمان سے باتیں کرنے لگے. اگر بات کی جائے فروٹ کے حوالے سے، کندکوٹ شہر میں جو ہے فروٹ میں جو ہے قیمتوں میں جو ہے دن بدن اضافہ ہوتا جائے. رمضان المبارک ہے جس کی وجہ سے جو ہے روزے دار جو ہے کافی حد تک پریشان نظر آئے. میرا کیمرہ میں دکھا سکے کہ یہاں جو کھجور کی ریٹ ہے وہ پہلے رمضان المبارک سے قبل جو ہے ان کی ریٹ تھی وہ 200 روپیہ تھی، اس وقت جو ہے وہ 400 روپے میں فروخت کیا جا رہا ہے. جبکہ بات کی جائے کیلے کے حوالے سے فی درجن جو ہے وہ 100 میں فروخت کیا جا رہا ہے، جبکہ چکھو جو ہے وہ 150 تک فروخت کیا جا رہا ہے. اس کے ساتھ ساتھ جو سیب کی قیمت ہے وہ بھی جو ہے تقریباً 200 تک جو ہے وہ خریدا جا رہا ہے. رمضان المبارک کے مہینے میں جو ہے ضلع انتظامیہ کی جانب سے جو ہے وہ ریڈ لسٹ میں عمل درآمد نہیں کیا جا رہا ہے. یہاں جو مافیا ہے وہ جو ہے روزے داروں کو دونوں ہاتھوں سے جو ہے لوٹنے میں مصروف ہے. کندکوٹ شہر میں جو ہے مہنگائی عروج پر پہنچ گیا ہے. ضلع انتظامیہ جو مہنگائی پر کنٹرول کرنے میں مکمل طور پر لاک ڈاؤن ہے. جب روزے داروں سے بات ہوئی ان کا کہنا ہے کہ رمضان المبارک بابرکت مہینہ ہے، اس میں جو ہے ریٹ لسٹ جو ہے وہ دن بدن جو یہاں کے مافیا ہے وہ جو ہے ریٹ لسٹ ان کے پاس نہیں ہے، اور ان کے جو قیمتیں ہیں وہ اضافہ کیا جا رہا ہے جس پہ ہمیں ریلیف نہیں مل رہا. انہوں نے فوری طور پر وزیر اعلیٰ سندھ اور وزیر اعظم عمران خان سے مطالبہ کیا ہے شہریوں کے فوری طور پر ریٹ لسٹ پر عمل درآمد کیا جائے تاکہ روزے دار جو ہے رمضان المبارک کے بابرکت مہینے میں جو ہے وہ پھل اور سبزیوں سے فائدہ اٹھا سکے. جی بہت شکریہ محمد علی اکبر صاحب. اور جیسے آپ نے بھی دیکھا ہو میرا صاحبہ، اور آپ نے بھی کہ کس طرح سے
رمضان المبارک کا مہینہ ہے جہاں ہم پوری ورلڈ کی دنیا کی بات کرتے ہیں. کسی کا بھی خاص ایونٹ آتا ہے, کوئی موقع آتا ہے, تو اس میں لوگوں کے لیے ہر چیز میسر کی جاتی ہے, آسانی کی جاتی ہے. ہمارے ملک کا یہ المیہ ہے کہ جہاں کوئی بھی خاص تہوار آتا ہے, کوئی بھی خاص بابرکت مہینہ آتا ہے, تو اس میں جو چیزیں عوام کو چاہیے ہوتی ہیں وہ مہنگی کر دی جاتی ہیں. ایسے ہی کنٹ کوٹ میں بھی ہو رہا ہے, لوگ پریشان ہیں فروٹس کے لیے. آپ ہمارے شہر کے لیے کیا کہیں گی جہاں شہر قائد میں آج کل ویسے یعنی پورے دنیا میں چل رہا ہے, پاکستان میں ہی ہے کووڈ-19, لیکن ہمارے شہر کی بڑی روایت ایک مشہور ہے کہ کراچی میں تو پورے ہی ملک سے کہیں نہ کہیں سے جہاں کسی کے پاس روزگار نہیں ہے, جہاں کسی کے پاس کھانے کو نہیں ہے, وہ کراچی آتا ہے, وہ بھوکا نہیں جاتا, وہ بے چھت نہیں سوتا, اس کو روزگار بھی ملتا ہے, اس کو گھر بھی ملتا ہے. لیکن اس کے ساتھ ساتھ کراچی والے بہت ساری چیزوں سے محروم ہو جاتے ہیں. اس کے بارے میں کیونکہ دیکھیں کراچی والے جو ہے نا وہی اس بات کو ڈسکس کر سکتے ہیں. بالکل صحیح کہا. کراچی دل ہے پاکستان کا اور سبھی کمیونٹی کو اس نے سمیٹا ہوا ہے. دوسری چیز یہ کہ بالکل محبتوں کے ساتھ. اب یہاں ہم اپنی مدد آپ ہی کر رہے ہوتے ہیں. کراچی والوں نے ہمیشہ اپنا بیڑا خود ہی اٹھایا ہے. اور میں دیکھتی ہوں روڈ سڑکوں پہ خود لوگ, کوئی فروٹ سستا بیچ رہا ہے اپنی مدد آپ کے تحت, مطلب انہوں نے خود اسٹالز لگائے ہوئے ہیں. اور میں یہ بات جذبہ بہت اچھا ہے, یہ ہمارے اندر خود آنا چاہیے. میں ان لوگوں کو بالکل پوائنٹ آؤٹ کروں گی جو لوگ اس مہینے کو یا ہمارے تہواروں کو کمانے کا ذریعہ سمجھتے ہیں. تو اوپر جانے کے لیے بھی کچھ ہم نے اپنی جو ہے بنانی ہے, اپنی ایگزامینیشنز کی تیاری کرنی ہے. سوال کا مقصد یہ جو آپ بتا رہی تھی کہ ایک انسان سے جس کا بھی روزگار جڑا ہوا ہوتا ہے وہ اس میں کتنا انصاف کرتا ہے. بالکل انصاف کرنا چاہیے. دیکھیں دنیا میں ہم نے صرف دنیاوی چیزوں کے لیے نہیں ہم پیدا ہوئے ہیں, اللہ تعالیٰ نے ہمیں آخرت کے لیے بھی کچھ چھوڑنے کے لیے کہا ہے. تو ہمیں اس آخرت کی تیاری بھی کرنی ہے. تو اگر ہم صلہ رحمی جس کی ذکر آپ لوگ تھوڑا دیر پہلے بھی کر رہے تھے, یہ بہت ضروری ہے, ہر ایک بندے کے اندر آنا چاہیے. ہمارے اندر خود جب ہم صحیح ہوں گے تو ہم معاشرے کو ٹھیک کر سکتے ہیں. ہمیں خود صحیح ہونے کی ضرورت ہے. ہمیں ضروری نہیں ہے کہ ہم کسی بندے کا انتظار کریں کہ کوئی آئے گا وہ ٹھیک کرے گا تو معاملہ ٹھیک ہوگا. کیوں نہ ہم اس چیز کی پہل کر دیں, ہم اپنے طور پر جتنا جو کر سکتا ہے. میں یہ نہیں کہتی کہ آپ سارا برڈن اپنے اوپر لے لیجئے, لیکن جتنی آپ کی استطاعت ہے آپ اس میں رہتے ہوئے اپنا کام کیجئے. اور خاص طور پہ دیکھیں نا, جہاں ہم اس سے پہلے بریک سے جب بات کر رہے تھے پہلے, تو اس کے اندر ہم رشتہ داروں کے سب کے حقوق کی بات کر رہے تھے. ہم کہہ تو رہے ہوتے ہیں لیکن اس پر عمل نہیں کر رہے ہوتے, عمل سے خالی ہوتے ہیں. جہاں ہم بات کر رہے ہیں صحت کی بھی, تندرستی کی, اس کے ساتھ ساتھ ہم تمام خواتین کے, آج کل تو مرد حضرات کو بھی بڑا ہوتا ہے کہ اپنی اسکن کا خیال رکھنا ہے, چیزوں کا. تو جب ہم کہتے ہیں نا کہ اندر سے ہمارا دل صاف ہے, ہم نے سب کو معاف کیا ہوا ہے, خوبصورتی ہے ہر چیز, تو اس کے ساتھ سب کچھ اچھا ہوتا ہے. میں مختصراً چاہوں گی کہ اس کا آپ جواب دیں کہ کس طرح سے ہم اگر مردوں کی بات کرتے ہیں, کیونکہ میرے پاس یہ سوالات آتے جا رہے ہیں, وقت بہت کم ہے, لائیو ہماری افطار ٹرانسمیشن ہے, کہ دھوپ میں آج کل بہت زیادہ نکلتے ہیں, اور پھر وہ اسکن بہت سے ہیں مرد حضرات جو سن بلاک بھی نہیں لگاتے ہیں, پھر اس کے بعد نکل جاتے ہیں. ون ٹون کس طرح سے رہے, اس کا جھٹپٹ سے جواب دے دیجیے. سمپل, ابھی میرے خیال سے کینو تھوڑے دن کے لیے اور رہ گئے ہیں, جو تھوڑے بہت رہ گئے, تو کینو کو لا کے فریش چھلکا اس کا ڈرائی کر کے پاؤڈر بنا لیجئے. اور وہ آپ چاہے دودھ میں ملائیں, چاہے آپ پانی میں ملائیں, روز واٹر میں ملائیں, اس کے ساتھ اگر آپ روز پیٹلز کو ڈرائی کر کے اس کا بھی پاؤڈر بنا لیں, یہ آپ دونوں مکس کر کے اس کا مساج کریں چہرے پہ. آپ دیکھیے آپ کا جو آئل ہے وہ بھی کنٹرول ہو جائے گا, آپ کا کلر جو ڈارک پیچ کی طرف آ رہا ہے وہ بھی آپ کا ٹھیک ہونا شروع ہو جائے گا. یہ سب کے لیے ہے, چاہے وہ مرد ہو یا خواتین, دونوں کے اندر کسی قسم کی کوئی چیز نہیں ہے. اچھا, کووڈ کے لیے بھی, لیکن میں کیونکہ ہمارے یہاں, میں تو ان سے بھی چاہتی ہوں کہ اختتام کے اندر تھوڑا آپ بھی تھوڑی دعا کی طرف جائیں. اس وقت ہمارا پڑوسی ملک بھی کووڈ-19 کی وجہ سے بہت مشکل میں ہے, اور ہمارے تمام ناظرین جو دیکھ رہے ہیں, میں ان سب سے بھی التماس کرتی ہوں کہ ہم لوگ یہاں پر موجود ہیں تو ہم اپنے پڑوسی ملک کے لیے بھی, ہمارے ملک کے لیے بھی, اور پوری دنیا کے لیے, کیونکہ اسلام ہمیں درس ہی انسانیت کی محبت کا اور انسانیت کا دیتا ہے, تو ان کے لیے دعا کریں. خاص طور پہ آپ کا بہت شکریہ ادا کرنا چاہوں گی, کیونکہ اگر میں حمیرہ ناز کی بات کرتی ہوں تو رمضان المبارک میں ہی ان کے سر سے سایہ اٹھا ہے ان کے والد صاحب کا, اور ابھی یہ نہیں جا رہی ہیں ٹی وی چینلز پہ, میری بہت ہی ریکویسٹ کے اوپر یہ یہاں پر آئی ہیں. بہت شکریہ آپ کا. ناظرین, آپ نے فیض رمضان دیکھا, اور میں آج کا جو ہمارا سوال تھا, سب سے پہلے اس کا جواب آپ کو دے دوں. ہمارا سوال آج آپ سے تھا, اسلام میں سب سے پہلے شہادت کس کی ہوئی؟ اسلام میں سب سے پہلی شہادت کس کی ہوئی؟
اس کا صحیح جواب ہے عمار بن یاسر کی والدہ سمیہ کی، اور یہ ہمیں صحیح جواب جنہوں نے دیا ہے ارسلان نے سکھر سے دیا ہے۔ ارسلان بہت مبارک ہو آپ کو، اور فیس بک پر بھی، یوٹیوب پر بھی، اور مختلف ہمارے پاس سوشل میڈیا کے ہمارے جو نیٹ ورکس ہیں، انسٹاگرام ہے، ٹویٹر ہے، اس کے ذریعے آپ سب فیض رمضان کا حصہ بنے ہوئے ہیں، اپنی فیڈ بیک دے رہے ہیں، اپنی محبتوں سے نواز رہے ہیں۔ شاید میں اس کے لیے کہوں گی کہ جتنا ہم جس کے قابل نہیں تھے، بس تھوڑی سی ایک کوشش تھی، اور وہ کوشش کہاں تک پوری کر سکے ہیں، اس کوشش میں کہاں تک کامیاب ہوئے ہیں، یہ سب صرف آپ ہی بتا سکتے ہیں، یہ سب صرف آپ ہی جانتے ہیں۔ ہمارے ساتھ جڑے رہیے، روز دیکھتے رہیے فیض رمضان۔ آپ تمام لوگوں کی محبتوں کا بہت شکریہ۔ آج 14 رمضان المبارک 1442 ہجری کا روزہ آپ تھوڑی دیر میں افطار کریں گے، کراچی کے مطابق بھی، اور وہ تمام شہری جو مختلف شہروں میں رہتے ہیں آپ اپنے اوقات کے مطابق کریں گے۔ اذان مغرب کا وقت ہوگا تھوڑی دیر میں، لیکن اس سے پہلے ہمارے ساتھ جو نعت خواہ موجود ہیں وہ نعت بھی سنائیں گے۔ مجھے نازیہ علی کو دیجیے اجازت، زندگی رہی تو آپ سے کل پھر ملاقات ہوگی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی اے سبز گنبد والے منظور دعا کرنا، جب وقت نظر آقا دیدار عطا کرنا، اے سبز گنبد والے منظور دعا کرنا، جب وقت نظر آقا دیدار عطا کرنا، اے نور خدا آنکھوں میں سما جانا، اے نور خدا کے آنکھوں میں سما جانا، یا در پہ بلا لینا، یا خواب میں آ جانا، اے پردہ نشین دل کے پردے میرا کرنا، جب وقت نظر آئے آقا دیدار عطا کرنا، اور مجرم ہوں جہاں بھر کا محشر میں برہم رکھنا، رسوائے زمانہ ہوں کملی میں چھپا لینا، رسوائے زمانہ ہوں کملی میں چھپا لینا، مقبول دعا میری محبوب خدا کرنا، جب وقت نظر آئے دیدار عطا کرنا۔ فیض رمضان، فیض رمضان،